बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, सिलसिलावार गुफ्तगू सूरतों के फ़ज़ाइल के बारे में, और आज सूरह यूनुस के हवाला से गुफ्तगू है। साथ ही साथ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी कुछ तज़किरा इसके अंदर बयान होगा। तवज्जो के साथ पूरी समात फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल जलाल आपको दीन की समझ भी अता फरमाएगा। सूरह यूनुस, इस सूरह मुबारका को सूरह मक्की कहा जाता है। इसके अंदर 109 आयात मुबारका और 11 रुकू हैं इसके अंदर। और इस सूरह मुबारका के अंदर सबसे ज़्यादा तौहीद की गुफ्तगू, रब्बुल जलाल की गुफ्तगू है इसके अंदर। और रब्बुल जलाल ने फ़िक्र आखरत की याद दिलाने के लिए बहुत सी आयात मुबारका जो हैं वो सूरह यूनुस के अंदर रब्बुल जलाल ने नाज़िल फरमाई, और इंसान को गौर व फ़िक्र करने के मामलात के अंदर भी कि इंसान इस कायनात को देखकर गौर व फ़िक्र भी करे। जैसा कि आयत मुबारका सूरज के हवाला से, चाँद के हवाला से, इसी अंदाज में इनके निज़ाम में शमसी और निज़ाम कमरी के हवाला से कि जब सूरज की गर्दश होती है, चाँद की गर्दश होती है, तो उसके अंदर दिनों का शुमार किया जाता है, और रातें जो होती हैं उनके अंदर भी रब्बुल जलाल ने सूरज के हवाला से नमाज़ों के औक़ात, चाँद के हवाला से रब्बुल जलाल ने महीनों के औक़ात मुकर्रर किए। तो उसका भी तज़किरा रब्बुल जलाल ने इसके अंदर रखा। और फिर रब्बुल जलाल ने कसरत आयात मुबारका कि जिसके अंदर इंसान को झंझोड़ा गया है फ़िक्र आखरत के बारे में। इन्ना, जैसा कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, या इसी अंदाज़ की और आयात मुबारका जो हैं वो भी फ़िक्र आखरत, यानी इंसान को आखरत की याद दिलाने के लिए अल्लाह सब्जल ने सूरह यूनुस के अंदर आयात मुबारका रखी हैं। और बाज़ आयात मुबारका ऐसी हैं जिसके अंदर इंसान को रब्बुल जलाल ने मिसाल दे के समझाया। जैसा कि रब्बुल जलाल ने मिसाल दी, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया, दुनिया की मिसाल रब्बुल जलाल ने एक मिसाल पूरी आयात मुबारका के अंदर रखी। दुनिया की मिसाल तो रब्बुल जलाल ने फरमाया उस पानी की तरह है जिसको रब्बुल जलाल ने आसमान से नाज़िल किया, यानी बारिश, और उस पानी से रब्बुल जलाल ने फिर सब्ज़े को उगाया। देखते देखते ये बंजर ज़मीन के अंदर रब्बुल जलाल ने तरह तरह के पौधे, फलों को रब्बुल जलाल ने पैदा फरमाया, जिसको इंसान ख़ुसूसन किसान देख के बड़ा खुश होता है कि मैंने इस फसल के अंदर, अब मेरी फसल तैयार हो गई है, अब मेरी फसल के ऊपर फल फूल आ गए हैं, अब फसल काटने वाली है। अल्लाह फरमाता है फिर ऐसा वक्त भी आता है कि अल्लाह एक फेरी फेरने वाले की तरह, यानी अचानक उसके ऊपर कोई आफत आती है, अंधेरी आती है, बारिश आती है, ओले बरस जाते हैं और वो फल सारे टूटे हुए गिर पड़ते हैं। तो रब्बुल जलाल ने इस अंदाज की दुनिया की भी मिसाल रब्बुल जलाल ने दी इंसान को कि ये सारी चीज़ें इंसान को समझने के लिए हैं। और फिर सूरह यूनुस के अंदर जब भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नामी इसमें गिरामी आता है, तो सबसे पहले हमारे ज़हनों के अंदर जो चीज़ आती है वो आती है मुश्किलात। जैसा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी मुश्किलात आई, और इस सूरह मुबारका के अंदर भी रब्बुल जलाल ने मुश्किलात का भी तज़किरा इरशाद फरमाया
کہ جب بندے کو مصیبت آتی ہے تو پھر یہ بندہ کیا کرتا ہے، پہلو کے بال لیٹ کے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ میری مصیبت کو دور کر دے، اللہ میری مصیبت کو دور کر دے۔ قرآن کریم کے اندر اور اس آیت مبارکہ کا بھی تذکرہ رب ذوالجلال نے سورہ یونس کے اندر رکھا کہ جب بندے کو مصیبت آتی ہے تو بندہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے حتیٰ کہ نیند کے عالم میں ہوتا ہے، اور پھر جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے فوراً اس مشکل کو اللہ کی یاد کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب وہ مشکل بندے سے دور ہو جاتی ہے، مشکل ختم ہو جاتی ہے، تو بندہ پھر اس انداز میں نکل جاتا ہے گویا کہ بندے کے اوپر کوئی مشکل آئی کوئی نہیں، یعنی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب بندے کے اوپر مشکل آئے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب مشکلات دور ہو جائیں تو پھر اللہ کو بالکل ہم یاد نہیں کرتے۔ اس کا تذکرہ بھی رب ذوالجلال نے سورہ یونس کے اندر اس آیت مبارکہ کا بھی کیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا جب بھی نام آتا ہے فوراً مشکلات کے اندر ذہن، جیسا کہ رب ذوالجلال نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اذن سے ان کی قوم کی طرف بھیجا سمجھانے کے لیے، اور قوم نے جب حضرت یونس علیہ السلام کی گفتگو کو نظر انداز کر دیا، جب نظر انداز کیا تو اللہ عز و جل کا پیارا نبی ان کے لیے بد دعا کرتا ہے عذاب کے لیے۔ اور سورہ یونس کے اندر ان کی قوم واحد وہ قوم ہے، بقیہ جو جتنی قومیں ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی وہ واحد قوم ہے جس نے عذاب الہی کو دیکھا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے رجوع کر لیا، تو اللہ پاک نے ان سے اپنا عذاب کو اٹھا دیا۔ یہ واحد قوم ہے، اس کے علاوہ جتنی قومیں آئی ہیں ان کے اوپر عذاب آ بھی رہا تھا، پھر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی واحد وہ قوم ہے، جب انہوں نے عذاب الہی کو دیکھا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا، توبہ کر لی، تو اللہ پاک نے اس قوم سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا۔ اس کا تذکرہ بھی رب ذوالجلال نے سورہ یونس کے اندر رکھا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو جب بھیجا گیا، قوم نے تکذیب کی، تو آپ نے پھر کیا کیا، اپنی بیٹوں کو، دو ان کے بیٹے تھے، اپنی بیوی کو لے کر پہاڑ کے دامن کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ جب عذاب الہی قریب آیا تو اس خیال سے عذاب تو ان کے اوپر آئے گا، تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور جب پہاڑ کے دامن کے اوپر بیٹھے بیٹھے 3 راتوں کا وقفہ دیا گیا تھا، اب 3 راتوں کے بعد عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا عذاب الہی قریب آ رہا ہے تو اپنی بیوی بچوں کو لے کے آپ وہاں سے دریا کے کنارے پر آ جاتے ہیں۔ ان کے حالات کو بھی دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے کو بھی دیکھیں، تو قدم قدم کے اوپر مشکلات، پھر اللہ پاک آسانیاں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو ایک کشتی آ رہی تھی، تو کشتی والوں کو آپ نے اشارہ کیا، کشتی قریب آئی تو آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا، تو کشتی والوں نے کہا کہ ہم تو ایک بندے کی جگہ ہے، اس کے علاوہ ہم زیادہ وزن ڈالیں گے تو کشتی مبادا پانی کے اندر ڈوب نہ جائے، ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اس کشتی کے اندر بٹھا دیا۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ اس وقت کی شریعت کا حکم ہے کہ عورت اکیلے سفر کر سکتی تھی اس وقت۔ آج کل کی شریعت تو یہ ہے اگر عورت نے جانا بھی ہو تو اس کا محرم اس کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ مکہ مدینہ کا بھی سفر ہو تو اس وقت بھی اس کا محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ اس وقت کی شریعت کے لحاظ سے آپ نے بیوی کو بٹھا دیا، کشتی چلی جاتی ہے۔ جب دوسری کشتی آئی تو آپ نے اس کو اشارہ کیا تو آپ کا بیٹا بیٹھنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا، وہ دریا کے اندر گر جاتا ہے۔ کافی تلاش کے بعد بیٹا نہیں ملا، حضرت یونس علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ اور پھر جب آپ بذات خود بیٹھنے کا ارادہ کیا، 2 بیٹے تھے، ایک دریا کے اندر ڈوب جاتا ہے، دوسرا بیٹا آپ اوپر کشتی کے اوپر بیٹھنے کے ادھر سے بیڑیا آتا ہے، بچے کو اٹھا کے وہ بھی لے جاتا ہے۔ یہ
یہ بھی الگ پریشانی حضرت یونس علیہ السلام پر، یعنی پہلے بیوی آگے چلی گئی، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک بیٹا دریا کے اندر چلا گیا، دریا کے اندر ڈوب جاتا ہے، آپ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، تلاش کے بعد صبر کیا، نہ ملا تو پریشانی کے عالم میں جب بیٹھنے لگتے ہیں تو دوسرا بیٹا بھی بیڑیا آتا ہے، آپ کو اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، بڑی تلاش کرتے ہیں لیکن بیڑیا آ کے نکل جاتا ہے، اور پھر یونس علیہ السلام کشتی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کشتی کے اوپر بیٹھے تو کشتی جب دریا کے اندر، یعنی جب گہرا پانی بھنور آ جاتی ہے، بعض اس کو سمندر لیتے ہیں، بعض دریا لیتے ہیں، بعض دریا دجلہ لیتے ہیں، بعض اس کو سمندر کا کوئی حصہ لیتے ہیں۔ برکف جب پانی گہرے کے اندر چلی گئی، ایک بھنور آتی ہے، کشتی پانی کے اندر گھوم رہی ہے، تو اس وقت ایک آواز آتی ہے کہ ایسا بندہ ہے جو کہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کشتی کے اندر بیٹھ گیا، جب تک تم اس کو اتارو گے نہیں اتنی دیر تک کشتی چلے گی نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے وہ اللہ کا نافرمان، یعنی جیسے اللہ کی فرما برداری کے اندر کوتاہی ہوئی، وہ تو میں آپ اس لیے چلے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب الہی آ جائے، آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، چلے گئے۔ اور جب اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ یہاں ہمارے پاس تو ایک اللہ کا نیک بندہ ہے اور وہ اس انداز میں کہہ رہا ہے، لوگوں کے اندر بام اتفاق سے قرہ اندازی کی جاتی ہے، اور جب قرہ اندازی کی گئی تو اتفاقاً حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ کشتی والوں نے آپ کی صورت کو دیکھے، آپ کی شکل و شباہت کو دیکھے، آپ کی تھوڑی سی گفتگو کو سن کے کشتی والوں نے کہا نہیں، یہ غلطی سے آپ کا نام آ گیا، دوبارہ قرہ اندازی۔ جب دوبارہ قرہ اندازی کی گئی پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام، اس کے بعد تیسری مرتبہ کیا گیا پھر بھی یونس علیہ السلام کا نام، تو کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی سے اتار کر دریا کے اندر پھینکا، پانی کے اندر پھینکا، تو قدرت الہی سے وہاں رب ذوالجلال نے پہلے سے مچھلی وہاں موجود تھی، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً نگل گیا، فوراً کھا لی۔ تو قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ اب اس کے اندر اختلاف ہے کتنے دن رہے، کسی نے 7 دن لکھا، کسی مصنف نے 3 دن کی مقدار لکھی، کسی نے 40 راتوں کی مقدار لکھی، کسی نے 1 مہینہ کی مقدار لکھی۔ الغرض یہ تاریخی گفتگو ہے، اس کے اندر ہر ایک مصنف نے، ہر ایک محقق نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا، تو اس کا اصل جو وقت ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر کتنا عرصہ رہے۔ جب مچھلی پہلے دن آپ کو سمندر کی گہرائیوں کے اندر لے گی تو بڑے پریشان ہوئے، اور قدرت الہی سے آپ زندہ بھی رہے، اور پھر جب زمین کی تہہ کے اندر چلی جاتی ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، بڑے پریشان ہوئے، تو وہاں قدرت الہی سے اللہ کی نورانی فرشتے اور تسبیح وہاں کی کنگریاں اللہ کا ذکر کر رہی تھی، جس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے 17ویں سپارہ کے اندر بھی رکھا ہے۔ فنادیٰ فی الظلمات، اس اندھیرے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی ذات کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیری ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آپ نے اپنے انداز میں یوں بھی کہا، باری تعالیٰ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تیری ذات و پاک ہے۔ تو جب فرشتے بھی تسبیحات کر رہے تھے، زمین کے اندر، سمندر کی گہرائیوں کے اندر کنگر بھی تسبیحات کر رہے تھے، تو آپ نے بھی فوراً اس تسبیح کو پڑھا، جو کہ آج کل جس گھر کے اندر مشکلات آتی ہے، جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ رب ذوالجلال سورہ یعنی 17ویں سپارے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو ہر گھر کے اندر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ آیت کریمہ کا ورد کرواتے ہیں، آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
جب یہ مقدار مختلف بزرگان دین کا طریقہ 1.25 مرتبہ یا جیسے بھی کوئی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مشکلات کو دور کر کے وہاں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب سمندر کی تہ کے اندر اس کو سنا تو آپ کی زبان کے اوپر بھی یہ کلمات جاری ہو گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، فوراً مچھلی کے پیٹ کو کہو سمندر کے یعنی کنارے کے اوپر آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالے۔ مچھلی نے فوراً جب باہر نکالا تو اس وقت آپ کی حالت نوزائیدہ بچہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس انداز کی یہ کمزور ہو چکے تھے، اور القدرت الہی سے رب الجلال نے آپ کو زندہ بھی رکھا۔ اور جب مچھلی نے باہر آپ کو اپنے اندر سے باہر نکالا تو قدرت الہی سے وہاں پہلے سے موجود کدو کی بیل تھی، اور کدو کی بیل کو بھی رب الجلال نے فوراً آنن فانن اس کو بھی رب الجلال نے زیادہ پھیلا دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل کے اندر، جس کو رب الجلال نے یقطین کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا تذکرہ سورہ صافات کے اندر بھی آتا ہے، تو کدو کی بیل نے آ کے سایہ کیا تو آپ ہاتھ پاؤں تو ہلا نہیں رہے تھے، کدو کی بیل جو ہے نا اس کی شاخ کو آپ نے چوسنا شروع کیا۔ جب چوسنا شروع کیا تو آپ کے اندر تھوڑی سی توانائی آتی ہے، رب الجلال نے اس کے اندر پانی کو بھی پیدا کر دیا، اور رب الجلال نے زندگی کی بہار بھی اس پانی کے اندر رکھ دی۔ پھر آپ نے کدو کو بھی کھایا تھوڑا سا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہرن بھی آ جاتی ہے، اس سے آپ نے دودھ پیا تو آپ کے جسم کے اندر تھوڑی سی توانائی، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک چرواہا آتا ہے جو کہ اپنی بکریوں کو چراتے چراتے ادھر آیا۔ اس نے دیکھا یا ادھر تو اللہ کا نبی حضرت یونس علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے فوراً بکریوں کا دودھ نکالا، دودھ نکال کے حضرت یونس علیہ السلام کو پلایا تو آپ کے اندر تھوڑی سی توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ جب وہ چرواہا اپنی بستی کے اندر جاتا ہے، جا کر اطلاع دی کہ میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو فلاں علاقے کے اندر دیکھا ہے، اس وقت کا بادشاہ بھی بڑا حیران تھا کہ تو نے کیسے دیکھ لیا، ہم تو اس کو کافی دنوں سے تلاش کر رہے، وہ واپس آئیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور اللہ پاک نے جو عذاب بھیجا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ہم تو فوراً ان کے انتظار کے اندر آئیں، وہ آئیں اور آ کر ہمیں دین کے بارے میں بتائیں، دین کی گفتگو سنائیں۔ ایک جم غفیر قافلہ آتا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا یونس علیہ السلام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اللہ پاک نے ان کو توانائی دے دی، طاقت بحال ہو جاتی ہے، آپ نماز کی حالت میں ہیں، قوم آتی ہے اور قوم آ کے آپ کے سامنے جھک جاتی ہے، توبہ کرتی ہے، معافی کی طلبگار ہوتی ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام ایک شاہانہ انداز کے ساتھ اپنی بستی کے اندر جاتے ہیں اور قوم کو اپنی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خلاصہ اس صورت کا یہ ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے بہت زیادہ احکامات اپنی وحدانیت کے بارے میں، انسان کو جھنجھوڑنے کے بارے میں، یہ آیت مبارکہ کو بار بار نازل فرمایا کہ انسان اللہ کی ذات سے ڈرتا رہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھے۔ جب انسان اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے گا تو انسان دنیا کے اندر بھی اس کو زندگی بہتر ملے گی، آخرت کے اندر بھی بہتر ملے گی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر کے اندر، آخری رکوع کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو مصیبت کے اندر داخل کر دے، کسی کے اوپر مصیبت ڈال دے، تو اس ذات کے سوا یعنی اللہ کے ذات کے سوا کوئی ایسا نہیں جو کہ اس کی مصیبت کو دور کرے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کسی کے اوپر فضل کر دے، کسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے، تو کوئی اور ایسا نہیں جو کہ اس کے اللہ کے کرم کو دور کر دے، اللہ کے کرم کو ہٹا دے، جس کا عام سادہ سے الفاظ کے اندر یوں معنی بنتا ہے، ترجمہ بنتا ہے سادہ سے الفاظ کے اندر، اگر اللہ کسی کو مصیبت کے اندر ڈال دے تو پھر کوئی اس کو جو ہے مصیبت کو ٹال نہیں سکتا۔ جب بندے کے اوپر خوشیاں ہزار ہوں، اللہ ہی جب اس کی خوشیوں کو چھین لے، بندہ پہلے خوشحال ہوتا ہے، اور جب اللہ خوشحالی کو چھین لیتا ہے تو پھر پوری دنیا اکٹھی بھی ہو جائے
تو بندے کو خوشیاں نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ کسی بندے کے اوپر کرم فرما دے، پوری دنیا دشمن ہو جائے، جب اللہ نے کرم کر دیا پوری دنیا دشمن ہو جائے، تو پھر پوری دنیا بندے کا ایک بال بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے وہ یہی ہے کہ انسان ہر وقت اپنی فکر آخرت کرتا رہے۔ آخرت کی فکرت بندے کے ہر وقت دل کے اندر ہونی چاہیے، آخرت کا خیال بندے کے دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے کہ ایک دن میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو سورہ یونس یہ بار بار یہی جھنجھوڑتی ہے، اے بندے اپنی آخرت والی زندگی کو دیکھ، ایک دن تو نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ بندہ ہر وقت اپنی آخرت کو یاد کرے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سورہ یونس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔